इसको इस रियासत की बुनियादों में रखा हुआ बारूद समझता हूँ। इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ इस ज़मीन पर नहीं हो सकती। मैं बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत के तौर पर वजूद में आया है। ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर तो किसी रियासत में फतूहात की बुनियाद पर किसी कौम का इक़्तिदार कायम हुआ है, किसी मज़हब का इक़्तिदार कायम हुआ है। एक ज़माने में दुनिया में मसीहियत ने बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की हैं, इसी तरह मुसलमानों ने मज़हबी बुनियाद पर बाज़ इक़दामात किए हैं। वहाँ आपका ताल्लुक़ आपकी कौम के लोगों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी आपकी कौम है, वो आपकी कौम कोई मज़हबी गिरोह भी हो सकता है, वो कोई नस्ली गिरोह भी हो सकता है। उसने फ़तह कर लिया है, उसने फ़तह कर लिया है तो जिस रियासत को फ़तह किया है वहाँ आपका ताल्लुक़ हाकिम और महकूम का है। हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ में जो लोग हाकिम हैं वो सब के सब यकजान ही होंगे तो आपकी फ़तह कायम रहेगी। यानी अगर मुग़ल आए हैं और वो अपने साथ मुग़लों को लेके आए हैं या अपने इलाके के लोगों के आए हैं तो उनकी असबियत उन्हें हासिल होगी। बनु उमैया ने अपनी हुकूमत कायम कर ली है तो बनु उमैया की असबियत साथ होना ज़रूरी है, ये सब नहीं चलेगा। वहाँ हर वो शख्स के जिसके अंदर कुछ अहलियत है, जो हुकूमत के मिजाज को समझता है, वो पूरी कोशिश करेगा कि बनु उमैया को खुसूसी हैसियत हासिल रहे, या बनु अब्बास हैं तो उनको खुसूसी हैसियत हासिल रहे, या अगर उस्मानी है तो ख़ानदान के लोग, उन्हीं लोगों को ज़्यादा मनासिब दिए जाएँ, उन्हीं को मशवरे में शरीक रखा जाए, उन्हीं पर एतमाद किया जाए, फ़ौजी ओहदे और मनासिब भी उन्हीं के पास हों। इसी तरह से पुलिस और बाकी महकमे भी। इस वक्त सऊदी अरब में एक ख़ानदान की हुकूमत है। ख़ानदान की हुकूमत है तो ये देखा होगा आपने कि गवर्नर है, इसी तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बाज़ और ज़िम्मेदार लोग हैं, अफवाज के सरबराह हैं, वो ज़्यादातर ख़ानदान के लोगों में से मुंतखब किए जाते हैं। शहज़ादों ही को ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुग़लों के यहाँ भी यही है। यानी वहाँ चूँकि एक कौम, एक गिरोह, एक तबका हुकूमत कर रहा है और उसने बाकी कौम को महकूम बनाया है, और ये जो ताल्लुक़ बनता है ये इस्तिबदाद का ताल्लुक़ होता है। यानी आपने बंदूक के ज़ोर पर हुकूमत करनी है। तो अगर तो ये है कि ये मुल्क जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये फ़ौज ने फ़तह किया था और किसी मज़हबी पस मंज़र में ये इक़दाम किया था, मज़हब के नाम पर किया था, और वो अपने साथ कुछ मज़हबी लोगों को लेके आए थे और बाकी मज़हबी लोग यहाँ पाए जाते हैं, तो फिर तो उनके दरमियान ये ताल्लुक़ समझ में आता है। यही होना चाहिए। यानी अगर इस तरह का मामला होगा तो मैं ये कहूँगा कि ये लाज़मन होना चाहिए, इसके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, इसके बगैर आप अपनी फ़तह को बरकरार नहीं रख सकते। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा ही है? ये एक कौमी रियासत के तौर पर वजूद में आया है, इसको एक सियासी अमल के ज़रिए से वजूद पज़ीर किया गया है, और ये ऐलान किया गया है, इसके बानी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये अब एक कौमी रियासत है, इसमें रहने वाले तमाम लोग बिल्कुल बराबर हैं। यानी इसमें अब मज़हब की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर कोई तफरीक रवा नहीं रखी जाएगी। जो मनासिब दिए जाएंगे बरबनाए अहलियत दिए जाएंगे। फ़र्क है तो अहलियत का है, सीरत का है, किरदार का है, इसके सिवा कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की रियासत में जो कौमी रियासत है, आप वहाँ रहने वाले लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? यानी आप ये बता रहे हैं कि यहाँ के मसीही, यहाँ के बुद्ध, यहाँ के हिंदू बड़ी तादाद थी मशरक़ी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, अब कम है, तो फिर भी बहरहाल उसूल ख़त्म नहीं हो जाएगा। और फिर आपने कहा मज़हबी तबका, ये जो बाकी 90% 95% लोग हैं ये मुसलमान नहीं हैं, सब लोग मुसलमान हैं। तो मज़हबी हों, गैर मज़हबी हों, मुसलमान हों, मुसलमान ना हों, जब सब इस रियासत के शहरी हैं तो सब काबिल एतमाद है। सब के साथ यही रब्त होना चाहिए, सबको आपको साथ लेके चलना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी अफवाज में गैर मुस्लिमों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़े गैर मामूली इक़दामात किए हैं। आपने
ان کو بڑے بڑے اعزاز دے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کرتے رہے۔ آپ کی عدلیہ میں ایسے غیر مسلم جج رہے ہیں کہ ہماری آبرو باختہ عدلیہ میں بھی وہ روشنی کا منار ہے۔ اب بھی ان کا ذکر کرے آدمی تو ان کی عظمت کے سامنے آدمی کا سر جھک جاتا ہے۔ یہ سب لوگ رہے۔ اگر آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں تو اصل وفادار کی حیثیت مذہبی لوگوں کو حاصل ہے یا مذہبی طبقے کو حاصل ہے، تو بہت معذرت کے ساتھ آپ اس قوم کی بنیادوں میں بارود بھر رہے ہیں۔ آپ وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں جو اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی۔ یہاں تو یہی میسج ملنا چاہیے۔ اگر فوج کو مثال کے طور پر یہ ضرورت ہے یا ملک کو ضرورت ہے کہ عام لوگوں میں بھی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ مل کے لڑے، یا کوئی ایسی جنگ درپیش ہو گئی ہے جس میں ہماری افواج کی ایک بڑی تعداد ہے وہ کم پڑ رہی ہیں، تو آپ بغیر کسی تفریق کے قوم کے اندر سے لوگوں کو لیں، یعنی اس طرح کی کسی تفریق کے ساتھ نہیں لیں، ان کو تربیت بھی دیں۔ دیے لوگوں نے، آپ کے علم میں ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں رہی ہیں دنیا میں جہاں پوری قوم کو 2 سال 4 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی کوئی بھی ہو وہاں پہ اس کو اس تربیت سے گزرنا ہے، فوجی خدمات انجام دینی۔ ہمارے ہاں خود ایک زمانے میں ایک نیشنل سروس ہوتی تھی جس میں طالب علمی کے دور میں لوگوں کو کچھ ٹریننگ پانا ہوتی تھی۔ تو یہ اقدامات کیے جاتے ہیں قومی ریاستوں میں۔ قومی ریاستوں میں جمہوری اور سیاسی اصول پر قوم کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ پوری ریاست کو اپنی ریاست سمجھے، اور اس کے لیے اگر اس پر کوئی افتاد آتی ہے تو جس طرح میرا یا آپ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں کیا مذہبی بنیاد پر یہ تفریق کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ کوئی زیادہ مذہبی ہے، یہ گھر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا؟ پورے گھر کے اندر اپنا گھر ہونے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انصاف سے، حقوق کو پورا کرنے سے، ایفائے حقوق سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص کو برابر کی عزت دینے سے، اس کو برابر کا شہری سمجھنے سے، قانون کی نگاہ میں ادنیٰ درجے کی عدم مساوات کو ختم کرنے سے، قانون سب کے لیے یکساں کر دینے سے، شریف اور وضیع کو ایک پیمانے سے دیکھنے میں، اور اس غیر معمولی عدالت اور انصاف کے ساتھ میرٹ پر فیصلے کرنے سے۔ یہ چیز اگر آپ نے کسی قوم میں پیدا کر دی ہے تو لوگ اپنی جانیں بھی دیں گے، لوگ قوم کی حفاظت بھی کریں گے۔ ہاں، آپ بے تدبیری کی بنیاد پر دائیں بائیں جنگیں چھیڑ دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ظلم اور عدوان ہوگا تو میرا مذہبی جذبہ بھی یہ تقاضا کرتا ہے، اور میں بحیثیت انسان بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم و عدوان کے خلاف اگر مجھے لڑنا پڑے تو مجھے لڑنا چاہیے۔ ایک ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے نقطہ واضح کیا، فوج کے بیانیے میں نواں نقطہ زیر بحث ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ملک ہے، ان کا مذہب، دین، نظریہ، آدرش اسلام ہے، ہم فوج ہیں، ہم بھی مسلمانوں پہ اکثریتی مشتمل ہیں، ہمارا موٹو بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو یہ تو ایک فطری لازمہ ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کا نام لیتے ہیں ان کی وفاداری ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم لوگ جو مذہب کے نام بنیاد پر لڑ رہے ہیں ہماری وفاداری ان کے ساتھ ہوگی۔ تو بہت ساری جگہوں پہ جو اہداف کا حصول ہے وہ تو مشترک ہو جاتا ہے نا۔ اہداف سب کے ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس ریاست میں کوئی قوت اندر یا باہر سے ظلم کا ارتکاب کرے گی تو ہم سب اس کے خلاف لڑیں گے اور برابر کی سطح پر لڑیں گے۔ اب اس لڑنے میں جذبات اپنے اپنے طریقے کے ہو سکتے ہیں، کسی آدمی کے انسانیت کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، کسی کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے اور آپ کے مذہبی پہلو سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ ساری چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں، انسانی بنیادیں مشترک ہیں، ظلم و عدوان کی اخلاقیات مشترک ہیں، اقدار عالمگیر صداقتیں ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے چونکہ میں ایک مسلمان ہوں تو میرے اندر جہاد کا جذبہ بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ متضاد یا متناقض نہیں ہیں، ان سب کو لے کے چلنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایک قومی ریاست قائم کرتے ہیں تو ایسی علامتی چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو کوئی برا پیغام دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی یہ ریاست کیا ریاست ہے۔ یہ کسی فوج نے فتح نہیں کی، کسی طبقے نے فتح نہیں کی، کسی قوم کے کسی خاص حصے نے فتح نہیں کی، یہ کسی خاندان کی حکومت نہیں ہے کہ وہ اس کے فاتحین ہیں۔ سعودی عرب میں
جو جواز پیدا کیا ہے انہوں نے حکومت کرے، خاندان کی حکومت قائم ہے، وہ یہ کہ انہوں نے سعودی عرب کو فتح کیا ہے. یعنی اس کی 2-2.5 صدیوں کی تاریخ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے ان کے سرخیل کو عثمانیوں نے موت کی سزا دے دی تھی. پھر اس کے بعد پے در پے یہ خاندان کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد یہاں حکومت قائم ہو گئی ان کی. تو حکومتیں جب اس طرح قائم ہوتی ہیں تو بے شک وہاں اصول یہی ہے کہ وہاں خاندان کے ساتھ وفاداری دیکھی جائے گی. اسی طرح اگر کسی مذہبی گروہ نے مذہب کی بنیاد پر، میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جائز کیا ہے ناجائز کیا کر لی ہے، تو وہاں پر علم عقل یہی کہتے ہیں کہ پھر اس خاص مذہبی گروہ کو خصوصی حیثیت حاصل ہو، اس کو خصوصی مناصب دیے جائیں اور اس کی خصوصی سرپرستی کی جائے، ورنہ حکومت نہیں چلے گی. وہ بنو عباس کو بھی کرنا پڑے گا، وہ عثمانیوں کو بھی کرنا پڑے گا، وہ مغلوں کو بھی کرنا پڑے گا، اور وہ جب انگریزوں نے یہاں برطانوی حکومت قائم کی تو ان کو بھی کرنا پڑتا تھا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے بڑے مناصب برسوں تک کسی ملکی کو نہیں دیے جاتے تھے، دیسی کو نہیں دیے جاتے تھے. یعنی ایک تعداد تھی 8-10 ہزار انگریزوں کی یا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، وہی تمام چیزوں کو دیکھتے تھے اور کرتے تھے، اور انہی کے تحت سارا نظام چلایا جاتا تھا. تو یہ فاتحین کی حکومتوں میں ہوتا ہے، یہ اس طرح کی قومی ریاست پر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہم سے 2 مزید اطلاع کی پہلو چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ کی جو توضیح ہے وہ سامنے آئے. یہ بیان فرمائیے گا، ہم جب یہ بات کرتے ہیں مذہبی طبقے کی تو وہاں پر تو ظاہری بات ہے ایک پورا کا پورا ان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہوتی ہے، نصوص کی تفہیم ہے، پورے کے پورے سلسلے ہیں، اکابر ہیں، تعبیرات دین ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو کہیں موافقت پیدا ہوتی ہے، ہماری افواج ان سے مدد مانگتی ہے، وہ دے دیتے ہیں. ہمارے ملک کی اس تاریخ کے اندر کیا آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا جو ایک لازمی اثرات سامنے آئے وہ یہ تھے کہ آپ نے تو اپنے وقتی کسی ہدف کے طور پہ اس مذہبی گروہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن جب آپ کا ہدف پورا ہو گیا تو اس کی تعبیر تو وہیں کھڑی ہے، تو وہ پھر ایکسٹینشن مانگتی ہے، وہ پھر آپ سے تائید مانگتی ہے اور آپ کو پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہر معاملے میں ہوگا. اگر آپ نے کسی نسلی بنیاد پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے بھڑکا دیا ہے وہ شعلہ آپ بیٹھ جائے گا؟ وہ بھڑکتا رہے گا. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں نسلی بنیادوں پر جن لوگوں کی سرپرستی کی گئی کہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو منظم کر لیں یا وہاں کی کوئی دوسری طاقتوں کے مقابل میں ایک طاقت آ جائے، وہاں بھی یہی ہوا. تو یہ جیسے ہی آپ کریں گے آپ قوم میں تفریق پیدا کر دیں گے، آپ لوگوں کے مابین بے انصافی کو رواج دیں گے، آپ ایک قوت کو مافیا بننے تک لے جائیں گے. اور جب آپ نے ایک مرتبہ اس طرح کے لوگوں کو ہتھیار پکڑا دیے، ان کو منظم کر دیا، تو پھر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی غیر معمولی بصیرت سے متنبع کر دیا ہے کہ وہاں امن نہیں آیا کرتا کبھی. جب آپ یہ کریں گے پھر بدامنی ہوگی، پھر پوری ریاست خطرے میں پڑے گی، پھر بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، پھر ایک دوسرے کی جان لی جائے گی. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس طرح کی صورتحال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کسی کو حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ پہلے طے کریں کہ آپ نے کس بنیاد پر حکومت قائم کی ہے، ریاست کس بنیاد پہ وجود میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی وہ مذہبی غلبے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اس میں فتوحات ہوئیں. وہ کیوں ہوئیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چونکہ وہ ہوئیں تو وہاں پر اگر اعتماد صرف مہاجرین و انصار پر کیا جائے، صرف مسلمانوں پر کیا جائے، انہی لوگوں پر کیا جائے جو حضور کے ابتدائی ساتھی ہیں، انہی لوگوں کو مناسب دیے جائیں، بالکل درست ہے، صحیح اصول پر ہے. لیکن یہ کہ آپ ایک قومی ریاست قائم کریں اور یہ رویہ اختیار کریں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں پھر اس طرح کی ہیلے بازیاں نہیں کرنی پڑتی، وہ ایک کھلی بات ہوتی ہے. بھائی انگریزوں نے یہاں پہ آ کے فتح کیا ہندوستان کو، تو وہ برملا اعلانیہ یہ کہیں گے کہ ہم نے فتح کیا، ہم فاتحین ہیں، فلاں فلاں مناصب ہمارے پاس رہیں گے. یہی معاملہ آپ کے سامنے سعودی عرب میں ہو رہا ہے. یہی صورتحال ہر اس جگہ پہ ہوگی. یہاں پہ کوئی خاص گروہ کسی قوم کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرے گا، لیکن اگر قومی ریاست ہے تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی اصل میں وہ تضادات ہیں جن میں ہم جیتے ہیں. یعنی یا تو پھر صاف صاف کہہ دیجئے کہ یہ ایک مذہبی ریاست ہے، مذہبی طبقے نے قائم کی ہے، اور اس میں مذہبی طبقہ ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے گا، مذہبی طبقے ہی کو بڑے مناصب دیے جائیں گے، اور مذہبی طبقے ہی کو فوج کا سربراہ بھی بننا ہے اور مذہبی طبقے کو ملک کا سربراہ بھی بننا ہے. تو کھلے طریقے سے یہی آئین، یہی دستور بنائیے نا ذرا باہر نکل کے. پھر میں اس پر جو تنقید کروں گا وہ الگ ہوگی، لیکن
پھر یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ اوباشی نہیں ہے، پھر یہ ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، سیاست ہے، عمرانیات کے اصول سمجھ میں آتے ہیں اس سے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قوم سے بھی اور بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا سے بھی۔ اب ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی نظر سامنے لاؤ لوگوں کہ یہ بتائیے گا کہ جس وقت فوج یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی خاص مذہبی تعبیر، کسی خاص فرقے یا گروہ کی اس وقت ہمیں تائید چاہیے ہے اور وہ ان کو لے لیتی ہے، تو جو باقی فرقے گروہ موجود ہیں ان کے ہاں ایک محروم کی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو اس طریقے کی فراوانی بھی نہیں ہے وسائل کی چیزوں کی، تو نتیجہ ہم نے نکلتے ہوئے دیکھا کہ پھر دوسرے فرقے باقی ملکوں سے جہاں سے ان کو تائید مل رہی ہوتی ہے وہاں سے لیتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کی کشمکش میں کیسا ہمارا ملک ایک طرح کی ہماجگاہ بن گیا کہ پھر باہر کی ریاستیں یہاں کے مذہبی لوگوں کی مختلف تعبیرات کو سپورٹ کر کے پوری کی پوری ایک جو خانہ جنگی ہے فرقہ واریت کی، یہ تو لازمی نتائج ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ انڈے بچے پیدا ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے۔ اسی لیے تو ہمارے پیغمبر نے یہ نصیحت کی کہ مجھے ماننے والے ہو تو اس طرح کی صورتحال جہاں پیدا ہو جائے وہاں پر تلواریں رکھ دو، سب معاملات چھوڑ دو۔ وہاں اگر تمہیں جنگل میں جا کے درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں تو وہ چبا لو، لیکن کسی گروہ کا حصہ نہ بنو، کیونکہ جب اس طریقے سے مختلف گروہ بن جاتے ہیں تو پھر کسی کی جان، مال، آبرو کی حفاظت نہیں رہتی۔ افغانستان میں دیکھ لیں، یہی ہوا۔ کہاں گیا جہاد کا جذبہ، اور کہاں گئے وہ نعرے، اور کہاں گیا بیت اللہ میں جا کے لوگوں کا ایک دوسرے سے عہد لینا، سب ختم ہو گیا۔ یہ اقتدار اور اقتدار کی جبلت اور تفوق، یہ اصل میں موز اور گھوڑے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی باغ آپ ڈھیلی چھوڑ دیں، اس کے بعد امن نہیں قائم ہوتا، اور نہیں ہوا، یہاں تک کہ پھر دنیا کی بڑی طاقتوں نے 20 سال تک کوشش کی کہ افغانستان میں ایک جمہوری حکومت قائم ہو جائے۔ یعنی وہاں پر کوئی امریکہ کی حکومت نہیں قائم کی جا رہی تھی، روس کی حکومت نہیں قائم کی جا رہی تھی، ایک جمہوری حکومت، آئین بن گیا، ایک جمہوری حکومت قائم کی جائے۔ وہ اگر فرض کر لیجئے کہ انتخابات میں کوئی اونچ نیچ بھی ہوئی تھی تو اس آئین کو تسلیم کرنے کے بعد ایک انتخاب دوسرے انتخاب میں وہ لوگوں کی حکومت بن جاتی، نہیں بن سکی، اور اس کے بعد آپ کو انہی لڑنے والے گروہوں کے ہاتھ میں افغانستان کا اقتدار دینا پڑا، اور اب اس مذہبی گروہ کے محکوم کی حیثیت سے افغانستان کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہی محکومی ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ فتح اور محکومی پر حکومت قائم کرنی ہے تو یہ سب کیجئے، اور اگر آپ نے ایک قومی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم کرنی ہے تو اس طرح کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ آخری نقطہ میں سب چاہتا ہوں اس پہ آپ کا کمنٹ سامنے آ جائے۔ اس بیانیے کے جو مصنفین ہیں آپ کیا ان کو سمجھانا چاہیں گے کہ یہ مذہبی جو لوگ ہیں، طبقہ ہے، ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ مسلح فوج سے کیوں وابستہ ہوتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ جو تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں وہ بظور طاقت ہی آ سکتی ہے، اور طاقت کی بات تو فوج کے پاس ہی ہے؟ یہ میں اس وقت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ نہ جمہوریت کو دل سے مانتا ہے نہ اس کا قائل ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو حکمت عملی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر اصلاً وہی ہے کہ مذہبی طبقے کے پاس اقتدار ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں آپ کے ہاں جو سب سے بڑی مذہبی روایت ہے اس نے اپنے عملی ظہور سے ثابت کر دیا ہے کہ یہی ان کا نقطہ نظر ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ افغانستان پر قبضہ ہونے کے بعد اگر وہ جمہوریت کو مانتے ہیں تو پھر وہاں جمہوری حکومت کیوں قائم نہیں ہوئی؟